अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम मजबूत बुनियादें एक इस्लामी कोर्स में। इस प्रोग्राम का बेसिक और बुनियादी मकसद ये है कि इस्लाम के ऐसे कई सारे मौज़ूआत हैं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनकी मालूमात हर एक मुसलमान के पास होनी ही चाहिए और जिनके ताल्लुक से अगर कोई एक इंसान सही बात समझ ले तो उसकी बुनियाद और उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन सही हो जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, हमारी ये कोशिश है कि ऐसे टॉपिक्स पर मालूमात आपके सामने एक जामे और कॉन्सेंट्रेटेड और एक शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से लाया जाए, इस तरह कि आप इंशाअल्लाह इस मौजू को हमारे साथ में याद कर लें। इसका मकसद ये है कि एक फॉर्मूला सही अगर मिल गया तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आदमी खुद भी सॉल्व कर सकता है। इस्लाम ने कई सारी बातें सिखाई है, जिंदगी के कई सारे शोबों के ताल्लुक से हमें मालूमात दी है, लेकिन ये सारी मालूमात में कौन सी वो मालूमात है, कौन सा वो इल्म है जो सबसे अहम है, जो सबसे जरूरी है, जो जानने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह इस कोर्स में आपके सामने स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक करके इंशाल्लाह आएंगी। आज के हमारी इस एपिसोड में हमारा सबसे पहला मौजू है इल्म की अहमियत, इल्म के मुतालिक, नॉलेज के मुतालिक। क्योंकि अगर एक इंसान के अंदर वो प्यास आ जाए जो होना चाहिए, अगर उसके अंदर वो तलब आ जाए, वो तड़प आ जाए और वो इल्म की अहमियत को समझ ले और जान ले, तो ये रास्ते पर, ये सफर पर वो चलने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनें, हम सब जानते हैं और ये बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान आज आम तौर पर दीनी इल्म में जाहिल हैं। यहां तक हाल ये है कि अगर आप एक रास्ते चलते मुसलमान को पूछें कि क्या तुमने अल्लाह के कलाम कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश की है, कुरान का तर्जुमा पढ़ा है, तो हम देखते हैं कि 100 में से शायद 90 लोगों ने नहीं पढ़ा है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, तो ये एक पैगाम है इंसानों के लिए, लेकिन अक्सर इंसान ने पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इल्म की अहमियत को अगर हम समझ लें तो इसके लिए कोई तकलीफ उठाने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से आज दुनियावी इल्म के लिए लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लेकिन दीनी इल्म की अहमियत अगर पहचान लें कि इसकी अहमियत क्या है, तो उसके लिए भी लोग कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे, मेहनत के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर कुछ याद करना पड़े तो इंशाअल्लाह उसे याद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम मौजू शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो जहालत आम है मुसलमानों में, ये जहालत कहां से आई, ये जहालत क्यों आई, उसकी कोई वजह है या नहीं। हकीकत तो ये है, एक पेड़ अगर कहीं पर है, वो पेड़ कहां से आया। एक वक्त था जब एक बीज गया था जमीन में, वो बीज में से एक पौधा निकला था, बढ़ते 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 पेड़ बना। तो हम देखते हैं पेड़ ऐसे ही तो नहीं आ जाते हैं, वो पेड़ आने के पहले कुछ बैकग्राउंड है। उसी तरह जो हम देखते हैं कि लोगों में ये जो जहालत आम है, ये जो इल्म की कमी है, ये जो इल्म से दूरी है, इसकी वजह है, इसकी वजह सोच है। और अगर हम इस सोच को सही कर लें तो इंशाअल्लाह ये जहालत का प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। लोग दीन का इल्म इंशाअल्लाह सीखने लगेंगे। मैं आपके सामने कुछ वजह रख रहा हूं जो वजह लोग कहते हैं, और इंशाअल्लाह उसका जवाब भी रखूंगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो आप खुद भी इंशाअल्लाह इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम जाहिल ही अच्छे हैं, उनका ये कहना है कि हम जाहिल ही अच्छे हैं, और कई बार ये कहते हैं बहुत ज्यादा इल्म आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है। डीप मत जाओ, थोड़ा इल्म अच्छा। ज्यादा इल्म आने से एक इंसान उल्टा बिगड़ जाता है, उल्टा उसके लिए बुरा होता है इल्म। उसी तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इल्म आ गया तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। जाहिल है तो हम ये कह देंगे ऐ अल्लाह मैं तो जाहिल था, और ये कहकर बच जाएंगे। क्या ये सारी बातें सही है या नहीं है? तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, आइए हम जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल, और मैं इंशाअल्लाह इस पूरे मौजू को
4 + 4 + 4 + 4 यानी कि टोटल 16 पॉइंट्स होंगे जो 4-4 सेक्शन में आएंगे इंशाल्लाह। और इस तरह से हम इस पूरे मौजू को देखेंगे। और अभी इस पहले सेक्शन में हम 4 सवालों के जवाब देखेंगे। ये 4 सवालों के जवाब देखने में हमारा मकसद ये है कि ये बैरियर और रुकावट अगर रास्ते से हट जाए तो हम सचमुच इल्म हासिल करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो आइए हम पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या जाहिल होना अच्छी बात है या बुरी बात है। देखिए, ये बात का जवाब देने के लिए तो इतना ही काफी है कि दुनियावी तौर पर तो कोई भी जाहिल नहीं बनना चाहता। यहां तक कि जो शख्स के पास इल्म नहीं है और जो हकीकी तौर पे जाहिल है, अगर उसे कोई कहे जाहिल तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसे ये पसंद नहीं आएगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी बात तुमने कहा, मैं तो जाहिल हूं। ये दुनियावी तौर पे कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि दीनी एतबार से लोग ये बात कहते हैं? इस सवाल का जवाब हमें कुरान में मिलता है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 67। इस आयत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल से, ये जो पूरा वाकया है वो बछड़े का वाकया है जहां से नाम बकरा आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिल होना अच्छी बात है बुरी बात है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो पता ही चला कि जाहिल होना तो बहुत बुरी बात है। हमें तो यही सिखाया गया है। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 35, फला तकुनन्ना मिनल जाहिलीन, हरगिज जाहिलों में से मत बनना, हरगिज मत बनना। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, जो मैं बात कह रहा हूं इसकी नोट्स मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं इंशाल्लाह। आप अपने साथ एक नोटबुक रखिए ये दर्स देखते वक्त, ये प्रोग्राम देखते वक्त, ताकि जो बातें आप तक मैं पहुंचाऊं आप उन्हें इंशाल्लाह अहम बातों को नोट भी कर सकते हैं। आपको किसी को बताना है, अगर आपके सामने कोई कहे हम जाहिल अच्छे हैं, तो आपको यह कहना है कि नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान में बताया अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 67 कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं जाहिलों में से ना हो जाऊं। तो जाहिल होना बुरी बात है। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो लोग ये कहते हैं थोड़ा इल्म अच्छा, ज्यादा इल्म आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है, क्या यह बात दुरुस्त है? तो हम देखते हैं इस्लाम वो दीन है जो दीन हक है, जिसने हक पर चलना सिखाया, जिसने हमें यह सिखाया कि इल्म हासिल करो। सबसे पहली वही क्या नाजिल हुई? इक़रा, पढ़। और मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये सवाल का बहुत आसान जवाब है, आप इंशाल्लाह अभी याद कर सकते हैं। सूरह ताहा में आयत है सूरा नंबर 20 आयत नंबर 114, अल्लाह ताला ने फरमाया और कहो रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ मेरे रब मेरे इल्म को बढ़ा दे, मेरे इल्म को इंक्रीज कर दे, मेरे इल्म में इजाफा कर अल्लाह, अल्लाह मुझे और इल्म दे, रब्बी जिदनी इल्मा। तो मुझे बताओ, अगर ज्यादा इल्म बुरी चीज होती तो क्या अल्लाह ताला हमें ये सिखाए होते कि रब्बी जिदनी इल्मा, कहो कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर? बल्कि हमें तो ये सिखाया गया होता है अल्लाह ज्यादा इल्म मत देना, मुझे थोड़ा सा इल्म दे। लेकिन क्या ऐसी कोई दुआ है कि अल्लाह मुझे थोड़ा सा इल्म दे, ज्यादा इल्म मत दे? बल्कि हमें सिखाया गया है रब्बी जिदनी इल्मा। ये तो क्लियरली इस सवाल का जवाब है। जो ये सवाल है, जो ये बात लोग कह रहे हैं कि ज्यादा इल्म बुरी बात है, उल्टा ज्यादा इल्म अच्छी चीज है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि इस्लाम दीन हक है। यहां पे आप जितना इल्म हासिल करेंगे उतना ईमान बढ़ेगा, उतना तकवा बढ़ेगा, उतना अमल का जज्बा बढ़ेगा, उतना एक इंसान और नेक बनेगा, उतना एक इंसान अल्लाह के और करीब आएगा। तो ज्यादा इल्म अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके चलते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स चलते हैं, जहां के बड़े बड़े अपने छोटों को कहते हैं डीप मत जाओ, डीप जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। और ये बात उनके लिए सही होती है। क्यों? क्योंकि वहां के अगर लोग अगर डीप जाने लगे तो वहां की उनको सारी गड़बड़ मालूम पड़ जाएगी, तो इसी वजह से उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन ये बात इस्लाम के लिए नहीं है। इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई में के दलाइल में से दलील है कि इस्लाम में उल्टा ये सिखाया गया है रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल का जवाब। मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह ये जवाब को याद कर रहे हैं और अपनी इसी जुबान से लोगों तक इस जवाब को इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, ताकि हम सब जरिया बन सके कि जहालत दूर हो। ये जो जहालत इतनी आम है, जिसकी वजह से इतनी सारी बुराइयां चल रही है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के पास इल्म नहीं है।
تو ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں، کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربی زدنی علما۔ تو یہ ہو گیا دوسرا سوال کا جواب۔ تیسرا سوال، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر علم آ گیا تو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر علم نہیں ہے تو ہم تو اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس طرح سے بچ جائیں گے۔ جو لوگوں کی یہ تھنکنگ ہے کہ اس طرح سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے، کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی سویا نہیں ہے، بس آنکھیں بند کیا ہوا ہے۔ اب ایسے شخص کو کتنا بھی جگاؤ تو جاگنے والا تو نہیں ہے۔ یا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اذان سن لوں گا تو نماز پڑھنے جانا پڑے گا، اسی لیے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اب میں کان بند کر کے بیٹھ جاؤں گا کیونکہ اذان سنوں گا ہی نہیں تو نماز پڑھنے نہیں جانا ہوگا۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے نا انسان۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ ملک میں اس کا ایک بہت بہترین جواب ہے۔ سورہ نمبر 67 ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم سن لیتے، او ناقل، اور سوچ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ مطلب جہنمی افسوس کر رہے ہیں، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سننا ہی نہیں، تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے۔ اور جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سن تو لیا، سوچنے والا نہیں ہوں میں اس بارے میں، تو جہنمی افسوس کر رہے ہیں کاش ہم سوچ لیتے، مطلب کاش سنتے تھوڑا، کاش تھوڑا سوچ لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ مطلب وہ سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، بچ گئے نہیں بچے۔ کہاں ہے وہ؟ جہنم کی آگ میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش تھوڑا سن لیتے، سوچ لیتے تو ہم یہ جلتی ہوئی آگ میں نہیں ہوتے۔ تو جاہل ہونے سے کیا بچ گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جو سنتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے، جاہل تھے، بچ گئے کیا؟ نہیں بچے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ جواب پہنچانا ہے لوگوں تک تاکہ اپنے آپ کو اس طرح سے دھوکہ نہ دیں لوگ۔ چوتھا سوال، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی علم یہ سب مدرسے کے بچوں کے لیے، ہم لوگ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جا کر وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند سے، صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے مانگو نفع دینے والا علم، وتعوذ باللہ من علم لا ينفع، اور اللہ کی پناہ مانگو ایسے علم سے جس میں فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں می بہنیں، ہمیں تو ایک بہت ہی بیلنسڈ طریقہ سکھایا گیا، علم نافعہ، فائدے والا علم حاصل کرو، جو علم میں فائدہ ہے حاصل کرو۔ آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے انجینئرنگ سٹڈیز سے، آپ کو کوئی روک رہا نہیں ہے میڈیسن کی سٹڈیز سے، کمپیوٹرز کی سٹڈیز سے، مینجمنٹ کی سٹڈیز سے، آپ پڑھیے، کوئی نہیں روک رہا ہے۔ لیکن کون سے علم میں سب سے زیادہ فائدہ ہے؟ ہم منع نہیں کر رہے ہیں، وہ علم بھی سیکھیے، اچھی بات ہے، صلی اللہ علما نافعا، اللہ سے مانگو فائدے نفع والا علم، مانگو اللہ سے، اللہ مجھے دے دے، مجھے انجینئرنگ کی نالج دے دے، مجھے سائنس کی نالج دے دے، اللہ مانگو اللہ سے۔ لیکن سب سے زیادہ فائدہ کس علم میں؟ یہ دنیا کتنی ہے، یہ انجینئرنگ کوئی کر لیا کتنے سال تک اسے فائدہ ہوگا؟ 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے گا، 65 سال تک، 70 سال تک علم استعمال کر لے گا۔ کتنے سال ہوئے؟ 50 سال ہو گئے زیادہ سے زیادہ۔ آگے کی زندگی کتنے سال کی ہے معلوم ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کتنے سال کی ہے؟ 50 سال کے سامنے 500 سال کی بات کر رہے ہیں کیا ہم لوگ؟ نہیں۔ 5000 سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ 50,000 سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ 5 لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ 50 لاکھ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ 5 کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ 50 کروڑ سال کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ مرنے کے بعد ریزلٹ آنے والا ہے، یہ زندگی امتحان چل رہا ہے، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ میری بھائی میری بہنیں، جب یہ 50 سال کے لیے جو علم ہے اس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور کرو اچھی بات ہے، تو کیا اس علم کے لیے نہیں محنت کرنا چاہیے جو کروڑوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے اگر ہم یہ علم حاصل کریں؟ تو کیا یہ سوجھ بوجھ اور سمجھدار لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ ان کا مالک کون ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں کر کیا رہے ہیں، یہاں سے کہاں جانا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ میرے بھائی میری بہنیں، یہ بہت امپورٹنٹ علم ہے۔ تو یہ ہو گیا چوتھے سوال کا جواب۔ کوئی اگر آپ سے کہے کہ بس دنیاوی علم، تو ہم نے بتاتے ہیں کہ حاصل کریے، ہم نہیں روک رہے ہیں، لیکن سب سے اہم علم کو مت چھوڑیے، جو سب سے اہم علم ہے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے، ہم نے یہ 4 سوالوں کے جواب دیکھ لیے، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم سب انسان ہوتے ہیں نا، کمزور ہیں،
ہمیں موٹیویشن چاہیے. ہم اگر کوئی چیز کی اہمیت کو سمجھ لیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو وحی شروع ہوئی، جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی جو سورہ اقرا میں ہے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کے 5، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا. خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کا استعمال سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جس چیز کا اسے علم نہیں تھا. میرے بھائی میری بہنیں، یہ پہلی 5 آیتوں میں لفظ اقرا پڑھ کتنی بار آ رہا ہے؟ 2 بار. لفظ علم سکھایا کتنی بار آ رہا ہے؟ 2 بار. ان پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے خلق، اللہ نے بنایا. دوسرا احسان جو جتلایا ہے وہ ہے علم، سکھایا. آج پڑھ رہے ہیں لوگ لیکن اللہ کو بھول کے پڑھ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں پر جو اہم علم مراد ہے وہ ہے اللہ کا علم، دین کا علم، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیوں اس موضوع پہ نازل ہوئی، اقرا کیوں نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے کیوں ابھارا ہے. اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آج دنیا کے انسان صرف علم حاصل کریں، صرف صحیح علم، اوتھینٹک علم، بغیر تعصب کے صرف علم حاصل کریں تو کیا ہوگا؟ حق واضح ہے اور جھوٹی بات بھی کلیئر ہے. قرآن میں آتا ہے قد تبین الرشد من الغی، حق اور باطل واضح ہے. اور سورۃ الاسراء میں دیا ہے سورہ 17 آیت نمبر 81 کہ جب حق آتا ہے تو زہق الباطل، باطل مٹ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا علم کی اہمیت کے تعلق سے. دوسرا پوائنٹ، صحیح بخاری میں حدیث کتاب العلم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے اس کے ساتھ بہت خیر کیا، انہیں کروڑ پتی بنا دیا، انہیں گاڑی دے دی، انہیں بنگلہ دے دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ دیتا ہے تو بہت پراپرٹی دے دیتا ہے اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. اور یہ دین کی سمجھ اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ چیز حاصل کرنے کی اصل کوشش کرنی چاہیے. یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے، بھلائی ہے. جس طرح سے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کاش کے سمجھ جائے کہ یہ جو علم ہے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا بھلا ہے اس علم میں اگر ہم یہ حاصل کر لیں. خود کے لیے، خود کے بیوی بچوں کے لیے، خود کے معاشرے کے لیے اگر ہم یہ علم عام کر دیں، سوچو کہ کوئی کروڑ پتی ہو جو پیسے بانٹ دے وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچا پائے گا جتنا کہ کوئی شخص اگر علم بانٹ دے. اگر یہ علم لوگوں میں آ جائے، یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ مل جائے، یہ بہت بڑے خیر کی نشانی ہے. یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، یہ ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم میں ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے. یہ حدیث میں ایک بہت ہی امیزنگ بات دی ہوئی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے. مطلب عبادت میں فرض عبادت تو کرنی ہے، لیکن کوئی سوچتا ہے میں تھوڑی اور نفل نمازیں پڑھوں، تھوڑی اور نفل روزے رکھوں، کوئی اور نفل نماز پڑھوں، عبادت کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میں اضافہ مجھے عبادت میں اضافے سے زیادہ پسند ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، ہمارے معاشرے میں لوگ عبادت کی اہمیت سمجھتے ہیں لیکن علم کی اہمیت اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ یہ خود ایک عبادت ہے، علم حاصل کرنا عبادت ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ عبادت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ چیز کرنا کوئی نفل عبادت نہیں ہے. کیونکہ ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے جو ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند سے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. علی کل مسلم، ہر مسلم پر کیا ہے؟ فرض ہے.
لوگ سمجھتے ہیں ایکسٹرا ہے، نفل ہے، کریں تو اچھا، نہیں کریں تو کوئی پرابلم نہیں۔ یہاں یہ ہو گیا ہے، یہ جو معاشرے میں اتنی جہالت ہے، تو وہ جہالت میں بہت لوگ گم ہو گئے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں سب لوگ جاہل ہیں، میں بھی جاہل ہوں، کوئی غلط بات نہیں، لیکن صحیح بات تو یہ ہے علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان کے لیے۔ اب ہر ایک مسلمان میں الگ الگ طرح کے مسلمان ہوتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے جو اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت ذہین بنایا ہے، اس کے پاس دماغ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے پاس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہو سکتا ہے وہ کمپنی میں مینیجر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ایڈوانس لیول کی پڑھائی کیا ہے، اب اس سے علم بھی تو وہی معیار کا حاصل کرنا چاہیے۔ ایک عام سا انسان ہے، تھوڑی سی صلاحیت ہے، اس کے پاس اس کی صلاحیت تک فرض ہے، اور جس کے پاس زیادہ صلاحیت ہے اس کو وہاں تک جانا ہوگا۔ میرے بھائی میری بہنیں، کیا یہ فریضہ لوگ پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے امام صاحب کے لیے، علم حاصل کرنا فرض ہے عالموں کے لیے، عام آدمی کے لیے تھوڑی ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان کے لیے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، آپ سب کو میں ابھارتا ہوں کہ اس فریضے کو چلیے پورا کرتے ہیں۔ کیوں فرض ہے معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ اتنی ساری برائیاں معاشرے میں صرف اس لیے ہے کہ لوگ علم نہیں حاصل کرتے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں حرام کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو نیک بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں بن پاتے ہیں، کیونکہ ان کو توبہ کے تعلق سے صحیح بات نہیں معلوم ہے کہ توبہ کیسے کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے واپس اللہ کے پاس کیسے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بس گال پیٹ لو، توبہ توبہ ہو گئی توبہ۔ ایسے تھوڑی توبہ ہوتی ہے، توبہ کا صحیح کنسیپٹ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں سود کا کام کرتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں وہ سود کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ سود آج نام بدل کر کے آ رہا ہے، بھیس بدل کر کے آ رہا ہے۔ کہاں فیل ہو گئے وہ؟ علم نہیں ان کے پاس۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کے حق لے لیتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہے کہ حق لیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے۔ یہاں تک کا کہ آپ خود سوچو کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم پر، اللہ تعالیٰ نے کتنے احسان ہم پہ کیے ہیں، اور اس کے بعد میں کتنے سارے لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اوروں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ چیز اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علم نہیں ان کے پاس۔ کتنے سارے لوگ ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، اگر آپ صرف یہ دیکھیں گے آج ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے اختلافات ہیں، کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر لوگ جا کر دیکھیں کہ بھئی ہمارا قرآن ایک ہی ہے، ہمارے نبی ایک ہے، ہم ایک ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ چلو میرے پاس یہ دلیل ہے، میں یہ بات مان رہا ہوں، آپ کیا مانتے ہو؟ آپ اپنی بات بتاؤ۔ اختلاف تو کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، لیکن کیا پرابلم ہے آپ کو پتا ہے؟ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ صرف علم آ جائے تو پرابلم سالو کر لیں گے۔ کتنے سارے لوگ وراثت میں اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کو تو دہیج میں دیا تھا۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کتنے سارے کاروبار میں حرام کاروبار کرنے لگتے ہیں، علم نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو حرام کاریوں میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، حرام راستوں پر چلے جاتے ہیں، جا کے ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ سب چیز سے آدمی بچ سکتا ہے اگر وہ علم حاصل کرے، اور ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ علم خاص جاگیر ہے چند لوگوں کی، کہ بھائی تم لوگ یہ لوگ علم حاصل کریں گے، تم عام آدمی ہو، تم علم نہیں حاصل کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اوپن انویٹیشن ہے، ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی سارے انسانوں کو، آؤ سیکھو، علم حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم عام آدمی ہو، تم کہاں سیکھو گے، تمہاری کیا حیثیت ہے، نہیں، سب حاصل کرو، اوپن بات ہے، سیکھو۔ یہ وہ دین ہے جہاں علم اوپن ہے، یہ دلیل والا دین ہے، پروف والا دین ہے، یہ محفوظ دین ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ 4 وجہ ہم نے دیکھے علم کی اہمیت کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم 4 سوالوں کے جواب دیکھ چکے ہیں، اب ہم نے 4 چیزیں دیکھے علم کی اہمیت کے متعلق۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے علم کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ ایسے ہی علم مل جائے گا؟ صرف تمناؤں سے ہو جائے گا یا کچھ کوشش کرنی ہوگی؟ تو وہ کوشش کرنے میں کیا ثواب ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو کوشش ہے، جیسے مثال دیتا ہوں، سوچو ایک ایپل کا پیڑ ہے
اور وہ پیڑ سے ایک بچہ پتھر پھینک پھینک کے کوشش کر رہا ہے کہ ایپل ٹوٹ جائے. اب وہ پھینک رہا ہے لیکن ایپل نہیں گرا تو کیا ہوگا؟ پوری محنت گئی ویسٹ. جب تک ایپل نہیں ملا تب تک پوری کوشش زیرو ہے، ویسٹ ہے. لیکن علم کے اندر ایسے نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے علم حاصل کرنے کے راستے پر آدمی کوشش کرنا شروع کرتا ہے، اس کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسی تعلق سے میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی حدیث، یہ حدیث کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں جمع کیا ہے. حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے. حدیث کا شروع کا حصہ وہی ہے جو ہم سن چکے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. آگے کا حصہ الگ ہے. آگے کے حصے میں آتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ. طالب علم کے لیے، طالب علم کون ہے؟ جو علم طلب کر رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے، اس کی جد و جہد کر رہا ہے، نتیجے تک پہنچا وہ نہیں دیا ہے، طلب کر رہا ہے نا، کوشش کر رہا ہے نا، وہ ہے طالب ایپل. طالب ایپل کو جب تک ایپل نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا. لیکن طالب علم کے لیے یستغفر لہ کل شیء، ساری مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. کون سی دعا کرتی ہے؟ اے اللہ اسے معاف کر دے. یستغفر لہ کل شیء حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھی بھی. جو سمندر کے اندر مچھیاں ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا کہ سمندر میں بہت ساری مچھیاں ہیں، بہت ہی زیادہ کوانٹٹی ان کی ہم انسانوں سے بہت زیادہ ہے. ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے اس طالب علم کے لیے. کتنی پیاری بات ہے. ہمارے ہاں انڈیا میں ایک کلچر ہے، لوگ جب کسی سے الگ ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا. پتہ نہیں کتنے لوگ دعا میں یاد رکھتے ہیں، لیکن چاہے باقی لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ساری کے ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے. کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے. جیسے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر سے آپ اگر دھیان سے دے رہے ہیں اور اگر علم کی طلب کا جذبہ زیادہ آپ لکھ بھی رہے ہیں تو جتنی کوشش کر رہے ہیں مخلوق، ساری مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. اے اللہ یہ بندے کو، یہ بندی کو معاف کر دے، اے اللہ اسے معاف کر دے، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے. کتنی پیاری فضیلت ہے. یہ ہم سب کو مل سکتی ہے. کیا کرنا ہوگا؟ جنگل میں جانا ہوگا، سب چیز چھوڑ دینا ہوگا؟ نہیں، تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا، تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی. ساری مخلوق ہمارے لیے دعا کرے گی. نہیں چاہیے ہمیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے یہ ساری مخلوق دعا کرے؟ مخلوق کے نا فرشتے بھی ہیں، چرندے پرندے بھی ہیں، سب کے سب دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات. یاد رکھیے، آپ جب علم کے راستے پر جاتے ہیں شیطان بھی پیچھے پڑے گا، بولے دیکھو ایسا کرو، دوسرا کام کرو، دوسرا کام کرو، یہ کام کرو. علم سے دور کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے بھی پتا ہے کہ اس کے پلان فیل ہو جائیں گے. آپ کو اگر پتا چل جائے، علم مل جائے، آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کہاں پھسلاتا ہے انسان کو. تو شیطان کے پلان جو فیل ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا کرو، تم وہ کام کرو، تم علم مت حاصل کرو، کیونکہ اسے نہیں چاہیے کہ ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرے آپ کے لیے. لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ کام سے دور نہیں ہونا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ بات صرف سن کے ایسا مت کریے کہ بس ہاں سن رہا ہوں، ایک درس سن رہا ہوں، پروگرام سن رہا ہوں. اسے پروگرام نہیں، یہ ہماری زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. ارادہ کریے مجھے چاہیے کہ ساری مخلوق میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الذکر میں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. میرے بھائیوں میری بہنیں، جو جنت کا راستہ ہے نا، اس کا نام کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جنت کے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. قرآن میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. تو یہ صراط المستقیم پہ چلنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو. لوگ بولتے بھی ہیں کہ مجھے پتا ہے صحیح راستہ، بہت مشکل لگتا ہے. لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، صرف حلال کمائی کھانا، حرام کمائی سے بچنا، نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل لگتا ہے لوگوں کو. لیکن اس حدیث میں ایک بہت پیاری سی بات دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر سلکا، چلے گا، منزل تک پہنچا یہ نہیں دیا ہے، چلنا شروع کیا یہ دیا ہے، چل رہا ہے نا. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. جو جنت کا راستہ ہے نا، جو مشکل لگتا ہے لوگوں کو،
وہ شخص کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے، آپ کو آسان چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر آپ کو آسان چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا۔ یہ علم حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ ایزی ہو جائے گا۔ ایزی کیوں ایزی ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں اصل وجہ یہ ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے اس پہ ہمارا ایک دشمن ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا سورۃ الاسراء میں، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 12 سے جو ابلیس کا واقعہ ہے، آیت نمبر 12، 13، 14، 15، 16، اس میں آتا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا۔ تو ابلیس ہمارا انتظار کہاں کر رہا ہے؟ صراط مستقیم پہ کر رہا ہے، اور وہ صراط المستقیم پہ چلنا اسی وجہ سے لوگوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن وہ راستہ آسان ہو جائے گا اگر ہم علم کے راستے پہ چلیں گے۔ تو آج جیسے بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں کیا علم کر رہے ہو، عمل کی بات کرو، عمل۔ لیکن کاش کہ ان کو پتا ہوتا کہ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں کیا آیا کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے بغیر علم۔ بغیر علم، یہ جو بغیر علم دیا ہے نا، علم کے بغیر، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بتایا ہے ہمیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب ایک انسان میں علم آتا ہے تو خواہشات پر کنٹرول آتا ہے، اور اگر علم نہیں ہو تو اس کی خواہشات اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب یہاں بتائیے، ایک انسان کے پاس جب علم آتا ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کون ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح دین کی تعلیمات کیا ہے، تو اس کی خواہشات کنٹرول میں آتی ہے۔ اسے پتا چلتا ہے جنت کسے کہتے ہیں، جہنم کسے کہتے ہیں، قبر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، خواہشات کنٹرول میں آتی ہے۔ جب علم آتا ہے تو خواہشات کنٹرول میں آتی ہے، اور اگر علم نہیں ہو تو بغیر علم کیا ہوتا ہے، لوگ خواہشات کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر مان لو کسی کو ڈائبٹیز ہو گیا اور اسے پتا چل جائے کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گیا ہے، اب بھلے ہی عام دنوں میں اسے شکر بہت پسند تھی، میٹھا بہت پسند تھا، لیکن آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کہ بہت کنٹرول آ جاتا ہے، بہت نہیں ابھی تو ڈائبٹیز ہو گیا ہے، شوگر بڑھ گیا ہے، وہ علم کی وجہ سے خواہش کنٹرول میں آ گئی۔ علم آیا تو خواہش کنٹرول میں آ گئی۔ جب دین کا علم آتا ہے تو گناہوں کی طرف چلنے کی جو خواہش کنٹرول میں آتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا آیا کہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنیں، آپ کو آسان چاہیے یا مشکل چاہیے؟ آسان چاہیے تو علم کے راستے پر چلو، ایسے صرف مانو مت۔ بہت سے لوگ ہیں نا مانتے ہیں ہاں بہت ضروری، لیکن کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ کرنا ہوگا نا، علم کیسے ملے گا؟ اسٹڈی کرنا ہوگا۔ کتاب کچھ لوگ جمع کر کے لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، وہ کتاب علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ آپ کا علم نہیں ہے۔ آپ کا علم تو وہ ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ علم حاصل کرو میرے بھائی میری بہن، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ علم کے راستے پر چلو، برابر چلو، ریگولر چلو، کنسسٹنٹلی چلو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی ہے یہ، کتنی ساری چیز خواہشات کنٹرول میں آ جائے گی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ علم کے راستے پر چلنے سے یہ سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے اسکالرس، بڑے عالم بن گئے، لیکن علم کے راستے پر چلنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کا راستہ ابھی بھی آسان چاہیے، چلتے رہو بس۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ طالب علمی کے اتنے سال ہوتے ہیں، 6 سال تک پڑھ لو، بس نہیں، جب تک زندگی علم حاصل کرو، جب تک زندہ ہو سیکھتے جاؤ، سیکھتے جاؤں گے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے اسکالرس، مثال دیتا ہوں، امام خطیب بغدادی، اتنے بڑے اسکالر، انہوں نے کئی ساری کتاب لکھی۔ ایک مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے ان کی تاریخ البغداد، 26 جلدوں میں یہ ایک کتاب ہے۔ لیکن جب انتقال ہوا تو کس حال میں ملے تھے آپ کو پتا ہے؟ ان کے سینے پہ کتاب تھی، پڑھتے ہوئے مر گئے، علم حاصل کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، گول بناؤ، انٹینشن بناؤ، نہیں مجھے چاہیے یہ چیز، مجھے سب سے خیر کی چیز چاہیے جو آگے کی زندگی میں مجھے کام آتی رہے گی انشاءاللہ، میں علم حاصل کروں گا انشاءاللہ، یہ بہت اہم ہے، میں علم حاصل کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گئی دوسری حدیث علم کے راستے پر چلنے کے متعلق۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسری حدیث۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے صحیح سند سے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش رکھے،
نضارہ عربک لفظ جو ہے نا، عربی لفظ نضارہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خوش رکھے، خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے، حشاش بشاش رکھے، چہرے پہ رونق رکھے۔ نضارہ کس اعتبار سے اچھا رکھے؟ مالی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، صحت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے، ذہنی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا رکھے، آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے۔ کسے اللہ اچھا رکھے؟ نضر اللہ عمران، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے، اچھا رکھے۔ سمع منا حدیثا، جو میری ایک حدیث سنے۔ فرسٹ چیز کیا ہے؟ سنے۔ اتنی دیر سے آپ حدیثیں سن رہے ہیں نا، پہلی چیز پاس ہو گئی آپ کی اس معاملے میں۔ سمع منا حدیثا، میری ایک حدیث سنے۔ نمبر 2، فحفظہ، اسے یاد کرے۔ وہ کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ، یاد کرنا ہے۔ فحفظہ، اسے یاد کرے۔ حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک آ کے کسی اور کو بتا دے۔ فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ سنے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ یاد کرے۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ کسی اور کو بتا دے۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مستحق ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، اچھا رکھے۔ کسے؟ سنے، یاد کرے، پہنچا دے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ پہنچانے کے بہت سارے فائدے ہیں جو ہم آگے کے انشاءاللہ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیز کر لے تو وہ شخص نضر، اللہ اس شخص کو خوش اور خرم رکھے۔ چوتھی حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الذکر میں ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، یا آپس میں اس کا درس کرنے کے لیے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب وہ جمع ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان۔ آپ دیکھو گے یہ علم جب حاصل کرتے ہیں نا، بہت سکون ملتا ہے، زندگی میں سکون ملتا ہے۔ ذہن جو ڈسٹربڈ ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کا، بہت سکون سے رہنے لگتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے۔ خصوصی طور پر ایسی علم کی مجلس اور گیدرنگ اور پروگرام اور اجتماع اور درس ایسے میں جب جاتے ہیں جہاں قرآن و صحیح حدیث کی باتیں مل رہی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کور کر لیتی ہے۔ کارپیٹ ہوتا ہے نا، کارپیٹ زمین کو کور کیا، اللہ کی رحمت اتنی آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے انہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ فرشتوں کو ایسی علم کی مجلس سے بہت اچھی لگتی ہے جہاں قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہوتی ہے فرشتوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اتنی اچھی کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بامبے سے یہ پروگرام بناتے ہیں، کوئی فلم سٹار اگر کہیں سے گزر رہا ہے نا تو پبلک فلم سٹار کو گھیر کے دیکھنے لگتی ہے، فلم سٹار ہے۔ فرشتے فلم سٹارز کو نہیں گھیرتے۔ فرشتے کہاں گھیرتے ہیں؟ علم کی مجلس کو گھیرتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا بیان کرتا ہے ان کے پاس جو اللہ کے قریب ہے۔ کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے اگر کوئی پرائم منسٹر ذکر کر لے، دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ کہے کہ بھائی فلاں بھائی ہے، فلاں صاحب ہے، کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اس سے بہت بڑی بات ہے۔ ہم پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ مالک الملک، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، جو ساری حکومتوں کا حاکم ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے حقیر انسانوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کے پاس جو اللہ کے قریب ہے کہ میرے فلاں بندے کو دیکھو، اللہ کو یہ اتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میری بہنیں، یہ ایک فائدہ ہے علم کے راستے پر چلنے میں فائدہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ جب پہنچے ہیں پروگرام میں، درس میں پہنچے، سیکھنے کے لیے پہنچے، تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن پہنچنے کے بعد یہ سب فائدے ہیں۔ تو یہ ہم نے 4 حدیثیں دیکھیں علم کے راستے پر چلنے کے متعلق۔ اب آئیے ہم چوتھے گیئر میں جا رہے ہیں۔ فرسٹ گیئر میں ہم نے ساری رکاوٹوں کو ہٹایا، 4 سوالوں کا جواب دیکھا تھا۔ سیکنڈ گیئر میں ہم نے علم کی اہمیت دیکھی کہ کیا اہمیت ہے۔ تھرڈ گیئر میں جب ہم نے دیکھا کہ جو علم کے راستے پر چلا اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اب ہم 4تھ گیئر میں آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص علم والا بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، کوئی اسکالر بن جائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔
کیونکہ لوگ کروڑپتی کی کہانی جانتے ہیں کہ کروڑپتی بننے کے بعد ایسی لائف سٹائل ملتی ہے، ایسا گھر ہوتا ہے، وہ دیکھ کر تمنا کرتے ہیں. لیکن ہمیں تمنا کرنا چاہیے کہ کاش میرے پاس دین کا علم آ جائے. تو یہ بہت بڑے خیر کی نشانی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آئیے ہم اس تعلق سے 4 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز قرآن کی ایک آیت ہے سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہو ان سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا وہ ایک برابر ہوتے ہیں؟ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں کیا؟ کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. جو شخص جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، اس میں اور نہیں جاننے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کیا فائدہ ہے میرے بھائی میں بہنیں، کیا فائدہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتے برابر. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کو معلوم ہے، دوسرا شخص اسے نہیں معلوم ہے. جس سے معلوم ہے اس نے نہیں معلوم ہے اسے بتا دیا، تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا اجر ملے گا. مطلب جس شخص کو بتائے اس نے جا کے نیک کام کیا تو بتانے والے کو کرنے والے جتنا اجر ملے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو کیا وہ جو جانتا ہے وہ جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے برابر. یہ بات کو ہمیں یاد رکھنا ہے. دوسرا پوائنٹ، سورہ مجادلہ میں سورہ نمبر 58 آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے ہیں اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا. والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں انہیں تو درجات دے گا، بلندیاں دے گا. سبحان اللہ. آخرت کے اندر علم والے کہاں جائیں گے؟ درجات اور بلندیوں پر ہوں گے. ایمان والے کہاں ہوں گے؟ اللہ انہیں اونچا اٹھائے گا. لیکن ایمان والوں میں خاص مقام علم والوں کا ہوگا آخرت میں. اور جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اسفل، نیچے، اسفل سافلین، نیچے جائیں گے. تو جہنم کہاں ہے؟ نیچے کا درجہ ہے، نیچے کا معاملہ ہے. جنت کے اندر اونچے 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 مقامات ہیں، درجات و بلندیاں ہیں. کس کے لیے؟ علم والوں کے لیے. یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. تیسری بات، سنن ترمذی میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدنیا ملونۃ ملون ما فیہا، یقیناً در حقیقت یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے. جو کچھ اس میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے. الا ذکر اللہ، سوا اللہ کی یاد. وما والاہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں. وعالم و متعلم، عالم اور طالب علم. 4 چیزیں ہیں جن پر لعنت نہیں ہے. اللہ کی یاد، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، مطلب جو چیز اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے، جو علم ہے، جو چیز آدمی کر رہا ہے اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی ہے تو محفوظ ہے. مثال کے طور پہ آدمی بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے اللہ کو بھول کے نہیں کر رہا ہے، تو وہ لعنت سے بچا ہوا ہے. نہیں تو سب چیز پہ اللہ کی لعنت ہے. لیکن آپ غور کریں کہ انسانوں میں کس کا ذکر ہے؟ وہ عالم اور متعلم. عالم بچا ہوا ہے اس لعنت سے اور طالب علم بچا ہوا ہے. یہاں پہ وہ عالموں کی بات ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث کا علم مخلص اور سنسیئر نیت سے حاصل کرتے ہیں. جس کسی کے پاس اخلاص والا علم ہے تو وہ علم سے وہ اس لعنت سے بچ جاتا ہے. مطلب یہ دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آپ عام بات دیکھیے، ایک اچھا خاصا انسان مل رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، تھوڑے دنوں بعد دیکھیں تو غلط راستے پہ چلا گیا. کیا ہوا؟ یہ دنیا کی جو لعنت ہے اس کا شکار ہو گیا. لیکن وہ لعنت سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں؟ پہلے تو اللہ کی یاد بچی ہوئی ہے، اللہ کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں بچی ہوئی ہے. عالم بچا ہوا ہے، طالب علم بچا ہوا ہے. تو ہم نے یہ بات دیکھے. چوتھا پوائنٹ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم نے سارے انسانوں کے لیے دیا ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن انہیں علم والے ہی سمجھنے والے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کنویں کا پانی ہے سب کے لیے، لیکن جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہے وہ زیادہ پانی نکال کے لے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں بیان کی ہے، باتیں بیان کی ہے، ایسی باتیں جو اگر انسان سے غور کرے تو اس کو زندگی کی حقیقتیں سمجھ میں آئے گی، اس کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالوں کو علم والے سمجھنے والے ہیں. اسی وجہ سے ہم علم والوں کی طرف رجوع کرتے ہیں باتوں کو سمجھنے کے لیے. ان کے پاس کمپلیٹ نالج ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ نالج سے ہمارے لیے عافیت ہے. دیکھیے جیسے آپ نے سنا ہے انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس، ادھورا علم خطرناک ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علم والوں کی طرف ریفر کرنا چاہیے،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا۔ تو یہ ہو گیا چوتھا پوائنٹ۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، باتیں تو بہت ساری آئی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتوں کو آپ اپنے دل پر لیں گے انشاءاللہ، اور علم حاصل کرنے کے راستے پر چلنا شروع کریں گے، اس راستے پر آگے بڑھیں گے۔ اور یہ پروگرام ہمارا اس علم کے راستے پر چلنے میں ایک بہت اہم کوشش ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اس کا ہوم ورک کریں، اس کو سٹڈی کریں، اس پروگرام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے اسے انشاءاللہ یاد کریں، اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ایک ایکشن پلان بنائیں۔ دیکھیے صرف تمناؤں سے کام نہیں ہونے والا۔ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم حاصل ہوتا ہے تعلیم سے، سٹڈی سے حاصل ہوتا ہے، علم ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے صرف تمناؤں سے کام نہیں بننے والا، کچھ کوشش کرنا پڑے گا۔ آپ اپنا خود کا ایکشن پلان بنائیں کہ آپ علم کیسے حاصل کریں گے۔ کیا آپ کو بھلائی چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو جنت کا راستہ آسان چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو نضر اللہ عمران، اللہ اسے خوش اور خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، یہ آپ کو چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا آپ کو اللہ کی طرف سے خیر کی نشانی جو ہے، جس کے لیے اللہ خیر چاہتا ہے، اللہ اسے یفقہ فی الدین، دین کی سمجھ دیتا ہے، کہ آپ کو وہ چاہیے نہیں چاہیے؟ فیصلہ تو آپ کا ہے، کوشش بھی آپ کو کرنی ہے۔ ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، علم کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے ہم سال بھر میں اہم ترین موضوعات کے تعلق سے، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس، میں آپ کے سامنے جامع، کانسنٹریٹڈ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، آسان، ایسا کہ آپ یاد کر سکو، ایسا مواد انشاءاللہ رکھنے والے ہیں۔ ہم آپ کو صرف یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔